देखें, आप सब लोग इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। आप बाहर बैठकर इंतज़ार करें। हॉस्पिटल में आज भी बहुत सारे पेशेंट मौजूद हैं। आप प्लीज़ इस किस्म का शोर-शराबा मत करें। डॉक्टरनी साहिबा, अभी हमने शोर-शराबा किया ही कहाँ है? अगर हमारे मरीज़ को कुछ हुआ तो हम आपके पूरे अस्पताल को आग लगा देगा। जल्दी-जल्दी इसका इलाज करो और इसको ठीक करो, और ये सब लोग हमारे घर वाले हैं। इनमें से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अब तुम जाओ अंदर और जल्दी से शहरबानों को ठीक करो। हमें इसे घर वापस लेकर जाना है। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करें, ये कोई छोटी सी चोट नहीं है कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी और आप इसे अपने साथ घर ले जाएंगे। इसके सर के पीछे काफ़ी गहरी चोट आई है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि अमायमा आगे कुछ कहती, सामने खड़ा शख्स गुस्से से भड़क उठा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग कोशिश कर रहे हो, 1 घंटा है तुम लोगों के पास। जल्दी जल्दी मेरी शहरबानों को ठीक करो, वरना यहाँ पर मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल में एक अजीब सा शोर मच गया था। मरीज के साथ आने वाले लोगों का अजीब रवैया देखकर अमायमा तो खौफ से दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। उसे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? और ये किस किस्म का शोर मचाया हुआ है आप लोगों ने? ये हॉस्पिटल है, कोई घर नहीं। और ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं एक डॉक्टर से? आप जानते भी हैं कि हम डॉक्टर अपने मरीज की जान बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं, और आप उसी के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। क्या आपके मरीज की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। हम लोग सिर्फ एक वसीला होते हैं, और कोई भी डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके हाथों किसी की जान जाए। अब आप लोग खामोशी से यहाँ बैठे, और अगर आप लोगों ने इसी किस्म का हंगामा करना है तो मैं अभी गार्ड को बुलवाकर आप लोगों को अस्पताल से बाहर निकलवा दूंगा। हसन ने वहाँ आते ही सारे मामले को संभाला था और उन लोगों को खामोश करवाया था जो कब से अमायमा पे कोई बात सुने बगैर ही उसे डरा धमका रहे थे। अब हसन के आने से थोड़ा खामोश हुए थे और खामोशी से एक तरफ बैठ गए थे। डॉक्टर किरण, अब डॉक्टर अमायमा को अपने साथ ले जाएं। मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यहाँ पर मैं संभाल लूँगा। हसन ने एक नज़र दीवार के साथ खड़ी अमायमा को देखा था, जिन लोगों के रवैयों से काफ़ी खौफजदा हो गई थी। रिलैक्स हो जा अमायमा, ये लो पानी पियो। किरण ने पानी का गिलास उसके आगे किया था। अमायमा ये एक नज़र अपने सामने खड़ी किरण को देखा, खामोशी से उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर पीने लगी। ऐसा हो जाता है कभी कभार। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से बात करने की तमीज़ नहीं होती, और तुम भी तो पिछले 6 महीने से यहाँ पर जॉब कर रही हो। अब तक तो तुम्हें इन सारी चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए, और ऐसे हालात को फेस करना भी आना चाहिए। देखो मायमा, मैंने पहले भी तुम्हें यह बात बहुत मर्तबा समझाई है। हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें हर किस्म के हालात में अपने डर पर काबू पाना आना चाहिए। फ़र्ज़ करो अगर डॉक्टर हसन वहाँ पर आज ना आते तो फिर क्या होता? तुम क्यों बिला वजह में छोटी छोटी बातों पर डर जाती हो? बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करना सीखो। हमेशा हर बार कोई हमें बचाने के लिए नहीं आता। हम हर किस्म के हालात का सामना करना आना चाहिए। और तुम तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो। किरण अमायमा के साथ बैठकर एक मरतबा फिर से उसे समझाने लगी थी। इस हॉस्पिटल में अमायमा पिछले 6 महीनों से जॉब कर रही थी। किरण से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जबकि हसन भी यहीं पर जॉब करता था। हसन हॉस्पिटल में जॉब करने वाले हर शख्स का ख्याल रखता था, फिर चाहे वो कोई डॉक्टर हो या फिर कोई नर्स, यहाँ तक कि यहाँ के पेशेंट्स का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। किरण पहले से यहाँ पर जॉब करती थी। अमायमा की किरण से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हॉस्पिटल में सब लोग ये बात मानते थे कि अमायमा एक बहुत अच्छी और काबिल डॉक्टर है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर उसका डर जाना और घबराए जाना ये बात ठीक नहीं थी। और किरण हमेशा उसे ये बात समझाती थी कि उसे हर तरह के हालात का सामना करना आना चाहिए। तुम्हें पता किरण, डॉक्टर बनना सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे अम्मी और मेरे बाबा का भी सपना था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक काबिल डॉक्टर बने, और उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मैंने भी ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी हो, उनका ख्वाब पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन जब मैंने हॉस्पिटल में अपनी अम्मी और बाबा को मरते देखा ना, उसके बाद एक अजीब सा डर और खौफ मेरे अंदर बैठ गया, जिसे मैं चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकती। अमायमा ने बेबसी से कहकर अपना चेहरा झुका लिया था, जबकि किरण उसकी उदासी देखकर खुद भी परेशान हो गई थी। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, चलो आओ मेरे साथ हम दोनों मिलकर लंच करते हैं। कसम से यार, आज वाकई में बहुत भूख लगी है। तुम्हें पता है जल्दी जल्दी में मैं नाश्ता भी अधूरा छोड़कर आ गई थी। चलो उठो भी अब। किरण ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे
اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا اور کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے۔ کیا حالات ہیں؟ اس اندھیرے کمرے میں صرف 2 شخص تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور ان دونوں کے چہرے ہی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایک شخص وہاں پہلے سے موجود تھا، جبکہ دوسرا بھی وہاں آیا تھا جب وہاں بیٹھے شخص نے آنے والے سے حالات کے بارے میں پوچھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے جلدی کچھ نہ کیا تو بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے اور جلد از جلد اس کام کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن اس کام کو انجام تک پہنچانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو لوگ اس گھناؤنے کھیل میں شامل ہیں وہ کسی کو بھی اتنی آسانی سے خود تک پہنچنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کے حساب سے چلنا ہوگا، تبھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آگے؟ تم وہی کرو جو پہلے کر رہے تھے، اور میرے اگلے آرڈر کا انتظار کرو۔ تم وہاں کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں کرو گے، اور نہ ہی کچھ ایسا کرو گے کہ کسی کو بھی تم پر شک ہو۔ اگر تم غلطی سے بھی کسی کی نظروں میں آ گئے تو ہمارا بنا بنایا پلان بگڑ جائے گا اور ہمارے پورے 1 سال کی محنت ضائع ہو چلی جائے گی۔ اسی لیے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتے ہوئے سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ کام اچھے طریقے سے کرو گے۔ جیسا آپ کا حکم، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی آنے والا شخص وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسرا شخص جو پہلے ہی یہاں موجود تھا اب سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کمرے میں اندھیرے کے علاوہ صرف سگریٹ کا دھواں تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تمہیں ہاسپٹل نہیں جانا؟ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا، بس آج ہاسپٹل نہیں جانا تھا، اسی لیے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ آج رات کو میری نائٹ ڈیوٹی ہے، اسی لیے سوچا کبھی تھوڑی آرام کر لیتی ہوں۔ فریحہ کے کمرے میں آتی امائمہ بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر تم آرام کرو، میں بھی تو بس تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید تم گہری نیند میں ہو، اسی لیے تمہاری آنکھ نہیں کھلی تو میں تمہیں جگا دوں۔ نہیں، بس سونا نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے، اسی لیے آج میں نے دن کا آف لیا تھا تاکہ سارے کام نپٹا لوں۔ لیکن ہمارے ہاسپٹل سے چھٹی کہاں ملتی ہے؟ میں نے دن کا آف لیا تو اب میری ڈیوٹی رات کو ہو گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے رات کی ڈیوٹی کرنا مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، اتنے سارے کام کرنے والے تھے۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، ویسے ہی ہاسپٹل میں تو ہے نا جہاں تم اپنا پورا دن گزارتی ہو، اور ویسے بھی رات کے وقت کون سا تم وہاں پر اکیلی ہوگی؟ تمہارے علاوہ اور بھی تو ڈاکٹرز موجود ہوں گے نا؟ ہاں ہوتے تو ہیں، لیکن کرن تو نہیں ہوگی نا، اور ویسے بھی رات کے وقت ہاسپٹل میں کچھ عجیب سی خاموشی ہوتی ہے جسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ امائمہ تم بھی نا، کبھی کبھی تو مجھے بالکل تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ ایک ڈاکٹر ہو کر ہاسپٹل سے تمہیں ڈر لگتا ہے، کوئی اور اگر تمہاری یہ بات سنے نا تو حیرت اور صدمے سے اسے ہارٹ اٹیک آ جائے۔ فریحہ حیرت سے امائمہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی بات سن کر امائمہ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، میں تو بس ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے آ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا لیا، دونوں ساتھ مل کر ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد شاپنگ کے لیے بھی چلیں گے۔ میں بھی کافی ٹائم سے تمہارے ہی ویٹ کر رہی تھی کہ کس دن تم فری ہو اور ہم دونوں مل کر خوب ساری شاپنگ کریں گے۔ بس رہنے دو بھی، پچھلے ہفتے تو تم شاپنگ کر کے آئی ہو اور مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ اتنے عرصے سے میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہاں تو وہ تو مجبوری تھی نا، انزا کا نکاح تھا، اس لیے تو کچھ نہ کچھ لینا ہی تھا۔ چلو اب جلدی سے اٹھ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ٹائم کم ہے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ جی جی مجھے معلوم ہے، تم چلو، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ امائمہ بستر سے باہر نکلی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ فریحہ بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر تھا جہاں پر فریحہ اور امائمہ دونوں رہتی تھی۔ فریحہ کے ہسبینڈ نے شادی کے 1 سال بعد اسے طلاق دے دی تھی، اسی لیے وہ اکیلی رہتی تھی اور جاب کرتی تھی، جبکہ امائمہ کے والدین کے انتقال کے بعد اس کے لیے بھی اکیلے رہنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس نے اس چھوٹے سے گھر میں فریحہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ تو پچھلے 1 سال سے اکٹھی رہ رہی تھی، اس لیے دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ یا اللہ جی کیا کروں، اس سے تو اچھا تھا کہ میں دن میں ہی اپنی ڈیوٹی کر لیتی، اپنے باقی کے کام رات میں کر لیتی۔ یہ ہاسپٹل میں رات کو رکنا میرے بس سے باہر ہے۔ ان 6 مہینوں میں آج دوسری مرتبہ امائمہ کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ انچارج سے بات کر کے اپنے دن کی ڈیوٹی رکھواتے تھے۔
پچھلی مرتبہ تو حسن اس کے ساتھ تھا، حسن نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ حسن کی موجودگی میں امائمہ کو کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سب کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن آج تو حسن بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پاس سے کسی کی آواز سنائی دی تھی، مس امائمہ، ایمرجنسی میں آج آپ کے ساتھ ڈاکٹر رضا کی ڈیوٹی تھی، لیکن اچانک سے ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ اب ایمرجنسی میں آپ اکیلی ہیں اور آپ کو بھی سب پیشنٹس کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے بھی رات کے وقت ایمرجنسی میں پیشنٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور صرف 1-2 گھنٹے کی بات ہے۔ ڈاکٹر رضا جلدی واپس آ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ تب تک آپ اکیلی یہ سب کچھ ہینڈل کر لیں گی نا؟ جی میں کر لوں گی، امائمہ نے ہاں کہتی تھی، کیونکہ ابھی ایمرجنسی میں بالکل بھی رش نہیں تھا۔ ڈاکٹر جلدی آئے، میرے ساتھ ایک پیشنٹ آیا، اسے چوٹ لگی ہے اور خون بھی کافی بہہ رہا ہے۔ امائمہ بھی یہاں آ کر بیٹھی تھی جب نرس بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی، بھاگتے ہی اس کے ساتھ واپس آئی تھی۔ جہاں سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کی وائٹ شرٹ خون بہنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، جبکہ وہ پھر بھی بہت سکون اور آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے کچھ چھوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر رومال بندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ امائمہ فوراً اس کی طرف گئی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اتنا خون بہنے کے بعد پھر یہ اتنی سکون سے کیسے بیٹھا؟ اچھی خاصی تو باڈی بنا رکھی ہے۔ امائمہ سامنے بیٹھے شخص کے مضبوط بازوؤں کو دیکھتے دل میں یہ سوچ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی بینڈیج کے لیے سامان بھی نکال رہی تھی۔ آپ کا زخم دکھ جائے گا، پلیز بینڈیج کروا لیں۔ امائمہ سر پھرے پیشنٹ کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ شخص تو خاموشی سے بیٹھا بس امائمہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ امائمہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی اور وہ بھی اس وقت سرخ تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ تھی یا پھر وہ اپنے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امائمہ تو کب سے اس کے پاس کھڑی اسے بینڈیج کروانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا، اور اب تو باقاعدہ طور پر امائمہ نے اس کی منتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ جب وہ نہ مانا تو امائمہ نے خود ہی پٹی اٹھائی تھی۔ جیسے امائمہ کے ہاتھ اس شخص کی پیشانی کو چھوا تھا، خضر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ڈاکٹرنی، ہم درد بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ ایسا درد دوں گا کہ کوئی دوا نہیں کر سکے گا، اور یہ بار بار کیوں میرے قریب آ کر مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں، اور یہاں پر کیا کوئی مرد موجود نہیں ہے جو ایک لڑکی کو میرے قریب بھیج دیا ہے؟ اس کے چہرے پر تپش سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ امائمہ کو تو واقعی یہ شخص کوئی پاگل لگا تھا، یا پھر انہی لوگوں جیسا جو اسپتال میں آ کر ہنگامہ کرتے تھے، اور تو ویسے ہی ایسے لوگوں سے ڈرتی تھی۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا ہوا اگر وہ ایک لڑکی تھی؟ وہ بھی تو ڈاکٹر ہی تھی۔ امائمہ اپنی نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ شدت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا سب بھول گیا تھا۔ امائمہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جیسے ہی وہ ہوش میں لوٹی اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے لگی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ اس شخص کے زخمی ہونے کے باوجود بھی امائمہ کے لیے خود کو اس سے چھڑوانا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد جب وہ تھکی تو مزید رونے لگی تھی۔ خضر اسے مزید روتا ہوا دیکھ کر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ خضر کے چھوڑتے ہی امائمہ وہاں سے جانے لگی تھی، جب دوبارہ اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کہاں جا رہی ہیں ڈاکٹرنی صاحبہ؟ اب میرے قریب آ ہی گئی ہیں تو میری مرہم پٹی بھی کرتی جائیں۔ امائمہ بس اس سر پھرے شخص سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اسی لیے اس پر جلدی جلدی اس کا زخم صاف کیا تھا، پٹی کر دی تھی۔ بینڈیج ہوتے ہی خضر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں ہاتھ چھوڑے میرا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ امائمہ کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا، جبکہ وہ پیچھے سے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس شخص کو روک نہیں پا رہی تھی جو جانے کہاں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا روم تو نہیں، تو پھر میں یہاں کیسے آئی؟ امائمہ کی جب آنکھ کھلی تھی تو وہ اس بڑے سے کمرے میں موجود تھی، اور اب اٹھ کر اس کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ بہت خوبصورت تھا۔ تھوڑا سا سوچنے پر ہی اسے سب یاد آ گیا تھا کہ کس طرح سے وہ پاگل زخمی انسان اسے اپنے ساتھ زبردستی لے آیا تھا۔
یا اللہ، کہیں یہ اس پاگل انسان کا گھر تو نہیں، کہیں وہ پاگل انسان مجھے اپنے گھر تو نہیں لے آیا۔ لیکن آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ اللہ جی، میں یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر وہ سر پھرا انسان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے اس سے جا کر بات کرنی ہوگی، میں اس طرح سے خاموشی سے اس گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ آخر کار مجھے یہاں لانے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ امائمہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اب اس طرح پھر انسان سے صاف اور واضح الفاظ میں بات کرے گی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے جب اس نے اس گھر پر نظر ڈالی تھی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل رہی تھی۔ یہ تو گھر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی خاموشی سے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، کیسی طبیعت اب آپ کی؟ کتنی عجیب بات ہے نا ڈاکٹر، آپ مریض میں ہوں بجائے اس کے کہ آپ میرا حال پوچھیں، میں آپ سے آپ کا حال پوچھوں۔ لیکن خیر، مجھے کوئی بات نہیں، مجھے ان چھوٹی موٹی چوٹوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے زخم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امائمہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا تھا جس پر واقعی زخم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک ہی تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، آج ہی تو آپ یہاں آئی ہیں، یہاں آ کر سکون سے بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو آپ دوبارہ سے بے ہوش ہو جائیں۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ اس شخص کی ہٹ دھرمی دیکھ کر امائمہ کو غصہ بھی آ رہا تھا، رونا بھی۔ پہلی بات تو یہ ڈاکٹرنی صاحبہ کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر لوگ آتے بھی میری مرضی سے اور جاتے بھی میری مرضی سے، تو جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ میں آپ کو یہاں کیوں لایا ہوں، تو آپ ایک ڈاکٹر ہے اور میں آپ کا مریض۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہیں رہ کر میرا علاج کریں گے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں تھوڑا مصروف قسم کا انسان ہوں، بار بار ہاسپٹل کے چکر نہیں لگا سکتا، اسی لیے جب تک آپ کا یہ مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو یہی رہنا ہے۔ خضر صوفے سے اٹھ کر اب امائمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ امائمہ کو تو یہ شخص واقعی کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈاکٹر ہیں، کسی اور کو رکھے اپنے علاج کے لیے، لیکن پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی اور نہ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر لوگ آتے بھی میری مرضی سے اور جاتے بھی میری مرضی سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آتے تو میری مرضی سے لیکن یہاں سے واپس نہیں جاتے۔ آپ تو شکر کریں کہ آپ کے پاس واپس جانے کا آپشن میں نے رکھا ہے، اور پہلی دفعہ آپ نے میرا علاج کیا ہے تو آگے بھی آپ کو ہی کرنا چاہیے۔ ابھی کوئی بحث کیے بنا واپس اپنے کمرے میں جائیں، اس گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، آپ کو کسی چیز کے لیے پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور پھر بھی اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو گھر میں بہت سارے ملازم موجود ہیں، کسی سے بھی کہہ دیجیے گا۔ میں نے اپنے سارے ملازموں کو بتا دیا کہ آپ میری خاص مہمان ہیں اور آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ خضر یہ کہہ کر دوبارہ واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پاگل انسان ہیں۔ ایسے کیسے آپ زبردستی مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، ابھی کبھی مجھے میرے گھر واپس بھیجیں۔ اس شخص کی ایسی ہٹ درمی دیکھ کر امائمہ کا غصہ بھی بڑھ گیا تھا۔ اب ڈاکٹر گھر آ گئے تو سارے علاج ہو جائیں گے، پہلے یہ زخم ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد آپ میرے دماغ کا علاج بھی کر لیجیے گا۔ مجھے آپ کا علاج کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ اپنے علاج کے لیے کسی اور کو رکھ لیں اور مجھے میرے گھر بھیجیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر خضر حیات، اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں۔ اب آپ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلے جائیں، کیونکہ یہاں سے جانا ناممکن ہے۔ خضر امائمہ کو وہی حیرت میں چھوڑ کر خود وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ امائمہ کے کانوں میں تو ابھی تک یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر۔ میرے پاس تو میرا فون بھی نہیں ہے، یہ بیٹھے بٹھائے میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ یہ شخص اتنی آسانی سے تو مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور اگر میں نے جانے کی ضد کی تو اس کا کیا بھروسہ گھر بھیجنے کے بجائے سیدھا اوپر پہنچا دے۔ لیکن اس کے بعد مان کر اس طرح میں اس گھر میں رہ بھی تو نہیں سکتی نا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں اللہ جی، پلیز میری مدد کریں، کوئی تو راستہ دکھائیں یا پھر کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دیں پلیز۔ ویل ڈن جینٹل مین، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب بہت جلد وہ لوگ ہماری گرفت میں ہوں گے
جڑ سے اس کا قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ ایسے لوگ نہ تو معافی کے حقدار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی رعایت کے۔ ان تو جتنی بھی بھیانک سزا دی جائے اتنی کم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ یہ میری پکڑ میں آ جائے، میں انہیں ایسی بھیانک موت دوں گا کہ دیکھنے والوں کی روح لرز جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ اور وحشت تھی کہ سامنے کھڑا شخص بھی ایک لمحے کے لیے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آپ کی چوٹ تو اب ٹھیک ہو گئی ہے نا؟ تو پھر یہ بینڈیج ابھی تک کیوں؟ چوٹ تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اب آپ کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا جب آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا تو آپ مجھے واپس بھیج دیں گے۔ خضر کو اچانک یہ امائمہ کی بات یاد آ گئی تھی جو بھی کل اس نے کہی تھی۔ امائمہ کو یہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اب خضر کا زخم بالکل ٹھیک تھا، اس لیے وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ سر، یہ سب کیا ہے؟ خضر نے پاس پڑا گلاس سختی سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ گلاس ٹوٹ کر اس کا کانچ پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا تھا۔ پورا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی خضر کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ سامنے کھڑا شخص بھی اپنے باس کو دیکھ کر آج کافی حیران ہوا تھا۔ سر، لائیں اپنا ہاتھ مجھے دکھائیں، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میرے گھر میں میری ایک پرسنل ڈاکٹر موجود ہے۔ یہ کہتے خضر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ اتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے؟ امائمہ تو اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی بینڈیج کی تھی۔ اب زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ بالکل بھی نہیں، خضر نے امائمہ کو دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں گے۔ آپ کا علاج مکمل ہو چکا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ اپنی بات سے بدل جاتا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کا مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا کہیں نہیں جا سکتی، جبکہ ابھی ابھی آپ نے خود ہی تو میرے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھ دی ہے۔ اس لیے جب تک آپ کا یہ مریض مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اب آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ امائمہ کو پہلے اس شخص سے کچھ اچھے کی امید تو نہ تھی۔ میں کب اپنے وعدے سے مکر ہوں؟ جب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ ایک ہفتے سے آپ میرے گھر میں موجود ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوئی نہیں نا؟ تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں اور نہ ہی وعدہ خلاف ہوں۔ بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ امائمہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں موجود تھی، جبکہ اس شخص نے ایک مرتبہ بھی امائمہ کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ امائمہ نے ہمیشہ اس کی نظروں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی خاموشی سے اس کی بات مانتے ہوئے اس گھر میں ابھی تک موجود تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جانے دے، میں واپس آ جاؤں گی۔ اپنے اندر بہت ہمت جمع کر کے آخرکار امائمہ نے باہر جانے کی بات کی تھی، اور اس تھوڑی سی دیر نے گھر سے باہر جا کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو بھی چیز چاہیے یہی گھر میں ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خضر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس گھر میں قید ہوں، اب اگر مزید میں کچھ دن اسی طرح سے اس گھر میں بند رہی تو شاید مجھے کچھ ہو جائے گا۔ امائمہ کی یہ بات سن کر خضر فوراً سے اس کے قریب آیا تھا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کچھ ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ تم ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے۔ خضر اسے اپنے قریب کر کے اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اسے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جس قدر فکر تھی امائمہ نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اتنا اندازہ تو اسے ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس کی فکر کر رہا تھا۔ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بس ویسے ہی گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے گھٹن ہونے لگی ہے، میں بھی تو آپ کی بات مان کر یہاں پر رہ رہی ہوں، تو کیا آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے گھر سے باہر جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ امائمہ نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا تھا، تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلی گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، تمہیں جہاں بھی جانا میرے ساتھ جاؤ گی۔ کیا مطلب ہے آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ کیا آپ گھر سے باہر بھی میرے ساتھ جائیں گے؟ ہاں بالکل، کیونکہ مجھے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر تم واپس ہی نہ آئی تو پھر، اس لیے تمہیں جہاں پہ جانا میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔
اگر منظور ہے تو آ جاؤ گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور اگر نہیں تو پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھو اور جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا یہاں سے باہر جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ خضر تو وہاں سے چلا گیا تھا۔ امامہ ابھی تھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ شخص کے ساتھ باہر کیسے جائے گی۔ وہ تو کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا چاہتی تھی اور کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ اب اس شخص کی موجودگی میں تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں تھا، لیکن باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں ترس رہی تھی، اس لیے مجبوراً اب اسی کے ساتھ ہی جانا تھا۔ بھروسہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ عجیب سائیکو انسان ہے۔ امامہ بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے غصے سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ جی تو ڈاکٹر نی صاحبہ کہاں جانا پسند کریں گی آپ؟ خضر جو گاڑی چلا رہا تھا اپنے ساتھ بیٹھی امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو منہ پھلائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ خضر کو اس کا غصہ دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی، جو یہی سمجھ رہی تھی کہ خضر اس کے ساتھ اس لیے آیا کیونکہ اسے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ تو خود سے بھی زیادہ ہے آپ پر ڈاکٹر نی صاحبہ، لیکن کیا کروں، آپ کو اکیلے بھیجنے کا رسک نہیں دے سکتا تھا۔ یہ بات خضر نے امامہ کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچی تھی۔ بتائیں بھی کہاں جانا پسند کریں گی؟ پوچھ تو ایسے رہیں جیسے جہاں میں کہوں گی وہاں لے جائیں گے۔ کرنی تو آپ نے اپنی ہی مرضی ہے، ہر چیز میں آپ زبردستی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ زبردستی مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لائے اور اب اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا ہے لے جائیں، امامہ نے غصے سے جواب دیا تھا، جبکہ خضر کو تو یہ لڑکی غصے میں بھی اس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ غصے سے سرخ ناک اور پھولے پھولے گال خضر کی توجہ بار بار اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال چھو لے، لیکن وہ جو پہلے ناراض بیٹھی تھی، کیا بھروسہ کہ گاڑی سے باہر نکل جاتی۔ اسی لیے اس نے خاموشی سے گاڑی چلانا ہی بہتر سمجھا۔ آہستہ چلائیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اب کیا اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی زخمی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ خضر نے ایک دم سے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کی تھی۔ امامہ تو یہ دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ اگلی لمحے خضر نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ اور کہتی اچانک سے ہی فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ امامہ کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا اور وہ جو اس کی گود سے سر اٹھانے کا سوچ رہی تھی، گولیوں کی آواز سن کر ویسے ہی خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن وہ شخص کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ خضر نے بھی اپنی گن نکال لی تھی، لیکن شاید وہ امامہ کی وجہ سے ٹھیک طرح سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ گولیوں کی آواز قریب سے قریب پر آتی جا رہی تھی۔ امامہ نے خوف سے خضر کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، جب تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی تھی۔ یہ خون کیسے؟ امامہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ خضر نے دوبارہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور وہ جو سر اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ خون کہاں سے بہہ رہا تھا۔ اچانک سے گاڑی کو جھٹکے لگنے لگے تھے، جسے گاڑی کسی کھائی میں جا رہی ہو۔ امامہ کو یہی لگا تھا کہ شاید آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ تھی اس کی اور اپنی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ خضر نے جلدی سے امامہ کا چہرہ اوپر کیا تھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اتنی زور سے کہ امامہ کو لگا تھا ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اگلی لمحے خضر نے اپنی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر گر گئے تھے۔ خضر نے اسے بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور وہ خود نیچے گرا تھا، جبکہ امامہ اس کے اوپر گری تھی۔ اس نے خود ہی اسے نیچے نہیں گرنے دیا تھا تاکہ اس سے کوئی چوٹ نہ لگے، جبکہ جس گاڑی میں وہ سوار تھے وہ گاڑی ان کی آنکھوں کے سامنے نیچے جاتی جاتی گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ امامہ تو یہ منظر خوف اور حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر کے چہرے پر اس قسم کا کوئی بھی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ جلدی چلو، ہم نے فوراً یہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں آئیں۔ خضر نے امامہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا تھا۔ لیکن یہ خون، آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، آپ کے بازو پر چوٹ لگی ہے۔ خضر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا جنگل کے اندر لے آیا تھا۔ وہ لوگ شام کے وقت گھر سے باہر نکلے تھے اور بس ساری کارروائی میں رات ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا بھی آہستہ آہستہ مزید بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ وہ لوگ اس گھنے جنگل میں تھے۔ آس پاس ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے اور جانوروں کی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خضر کو تو جیسے ان ساری چیزوں کی عادت تھی، وہ تو خاموشی سے چل رہا تھا، لیکن امامہ کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ
آخر کار ایک جگہ پہنچ گئے تھے جو درخت کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جسے لکڑی اور پتوں سے بنایا گیا تھا۔ خضر نے پہلے امائمہ کو اس کے اوپر بٹھایا تھا اور اب وہ خود بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا سا دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک انسان کے رہنے کی جگہ تھی، 2 لوگ تو وہاں صرف بیٹھ ہی سکتے تھے۔ خضر کو تو جیسے یہاں کی ہر چیز کا علم تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹی سی لائٹ اٹھا لی تھی جس سے چھوٹے سے کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ خضر کے چہرے سے ماسک اتر چکا تھا، امائمہ تو اسے دیکھ کر نظریں ہٹانا ہی جیسے بھول گئی تھی۔ کوئی اس قدر خوبصورت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی آنکھیں جس قدر خوبصورت تھی، اس کا چہرہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ امائمہ تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی جب خضر کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے۔ یہ لو، یہ پکڑو اور میرے بازو میں سے گولی نکالو، جلدی کرو۔ خضر نے ایک چاقو اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ گولی؟ میں کیسے؟ امائمہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جی ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ سے کہہ رہا ہوں اب جلدی کرو اور میرے بازو سے گولی نکال کر پٹی کریں۔ اگر زیادہ خون بہہ گیا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ آپ کو یہاں کے راستے معلوم نہیں ہے، تو آپ اکیلی یہاں سے کیسے جائیں گی؟ اگر آپ خود یہاں سے صحیح سلامت واپس جانا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ میں بھی ٹھیک رہوں۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، سوچنے کا وقت نہیں ہے، جلدی کریں۔ امائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے چاقو پکڑ لیا تھا، لیکن آگے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب خضر نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور آنکھوں سے اسے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، امائمہ نے ہمت کرتے ہوئے گولی اس کے بازو سے نکال دی تھی اور اب اپنے دوپٹے سے آدھا حصہ پھاڑ کر اس کے بازو پر پٹی باندھنی تھی۔ خضر بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج امائمہ کے چہرے پر اسے اپنے لیے فکر اور پریشانی نظر آئی تھی۔ فکر تو اس نے پہلے دن بھی دیکھی تھی، لیکن آج وہ اس کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی۔ امائمہ نے جب پٹی باندھ دی تو اس کی نظر خضر پر گئی، جو بہت سکون سے بیٹھ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو امائمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ یہ کیا شخص تھا؟ کیا اسے واقعی میں درد محسوس نہیں ہوتا تھا، یا پھر وہ اپنا درد چھپانا اچھی طرح سے جانتا تھا؟ کیونکہ امائمہ نے جب اسے چوٹ لگے ہوئے دیکھا تھا، ایک بار پھر اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات اسے نظر نہیں آئے تھے، جبکہ ابھی بھی وہ سکون سے بیٹھ کر اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہ آپ کو درد محسوس نہیں ہوتا؟ امائمہ سے رہا نہ گیا تو آخر کار سوال پوچھ لیا۔ ہمیں وہی چیز محسوس ہوتی ہے جسے ہم خود محسوس کرنا چاہیں۔ اب میں نے کبھی درد کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے مجھے درد محسوس نہیں ہوتا۔ خضر اس کی بات کا جواب دے کر اپنی پینٹ کی جیب سے جانے کیا تلاش کرنے لگ گیا تھا، جب اچانک سے اسے امائمہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو ڈر سے کانپتی اس کے ساتھ لگ چکی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رکنا، وہ جو باہر اتنے خوفناک جانور ہیں نا، وہ اب بھی اندر آ جائیں گے اور ہمیں کھا جائیں گے۔ آپ پلیز کچھ کریں، مجھے واپس جانا ہے۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ نے تو ہی کہا تھا کہ آپ کو کھلی فضا میں سانس لینا ہے۔ اب ذرا باہر نکل کر دیکھیں کتنی کھلی فضا ہے۔ جی بڑھ کر لمبے لمبے سانس لیں۔ اب آپ کو واپس کیوں جانا ہے؟ میں نے گھر سے باہر جانے کا کہا تھا، شہر سے باہر آنے کا نہیں۔ خضر کی بات سن کر تو امامہ کو غصہ آ گیا تھا، لیکن ابھی وہ اسے لڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ایسی جگہ پر خضر ہی تھا جو اسے ہر طرح سے ہر چیز سے بتا سکتا تھا۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں مزید قریب سے آنے لگی تھی اور امائمہ مزید خضر کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ جانور یہاں قریب آ گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ اندر بھی آ جائیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امائمہ خوف سے رونے لگی تھی۔ پہلے تو خضر اس کی باتوں کو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن اب اس کا اس قدر ڈر دیکھ کر اسے بھی امائمہ کی فکر ہونے لگی۔ میں ہوں نا یہاں پر، کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ جانور کبھی بھی اندر نہیں آئیں گے۔ اگر آگے تو پھر؟ امائمہ نے اپنا چہرہ اوپر کر کے خضر کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج خضر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اسے اس طرح سے اکیلے امائمہ کو لے کر گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو ان لوگوں میں سے ایک بھی زندہ بچ کر واپس نہ رہا تھا جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ صرف امائمہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، اور ابھی بھی اس لڑکی کا ڈر دیکھ کر اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ جب بھی خضر نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے کہا نا میں یہی ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس چپ، اب رونا نہیں، ریلیکس رہو۔ امائمہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک اجنبی انسان کے حصار میں موجود ہے۔ اسے تو بس سکون مل رہا تھا اور تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ شخص واقعی اسے ہر مشکل اور تکلیف سے بچا لے گا۔
امائمہ کو ہمیشہ ہی خضر سے تحفظ کا احساس ملتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک اس کے ساتھ موجود تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد امائمہ سو چکی تھی جبکہ خضر اسے سوتا ہوا دیکھ کر مسکرانے لگا تھا اور اب آگے کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کسی شخص کی پریشان سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جو ابھی تک بڑے سکون سے خضر کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ ہاں سر میں ٹھیک ہوں، بس ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ سر یہ آپ کی شرٹ پر خون، کیا آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے؟ حسن یہ سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ حسن نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا جسے ابھی تک خضر اپنے ساتھ لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی باتوں کی آواز سن کر امائمہ بھی اٹھ چکی تھی اور اپنے سامنے حسن کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر حسن آپ یہاں کیسے؟ حسن بھی اسے پہلی نظر میں ہی دیکھتے پہچان گیا تھا۔ خضر کو ایک لمحہ لگا تھا ساری بات سمجھنے میں۔ آپ یہاں پر کیسے آئے اور کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ امائمہ کا اشارہ خضر کی طرف تھا۔ آپ انہیں سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹرنی صاحبہ آگے کی باتیں ہم گھر جا کر کریں گے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، ہمیں فوراً یہاں سے جانا ہے۔ خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کافی حیران تھے۔ ایکسیڈنٹ کے دوران امائمہ کے پاؤں پر چوٹ آئی تھی جو اس وقت شدید درد اور خوف کی وجہ سے اسے محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اسے ایک قدم نہیں چلا جا رہا تھا۔ اس نے ابھی ایک قدم زمین پر رکھا ہی تھا کہ درد سے روتے ہوئے وہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، کوئی چوٹ لگی ہے؟ پاگل لڑکی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دکھاؤ مجھے، کہاں چوٹ آئی ہے؟ خضر فوراً اس کے ساتھ نیچے بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا تھا، جبکہ حسن تو اپنے سر کو اس طرح سے کسی کا پاؤں پکڑے دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ حسن تم جا کر گاڑی سٹارٹ کرو، ہم آ رہے ہیں۔ حسن کے جاتے ہی خضر نے اس کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ امائمہ تو اس شخص کو دیکھ کر حیران تھی جس کے بازو میں گولی لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ بڑے سکون کو امائمہ کو اٹھا کر چل رہا تھا۔ آپ کے بازو پہ چوٹ لگی ہے، آپ پلیز مجھے نیچے اتار دیں، میں خود چل سکتی ہوں۔ جانتا ہوں آپ چلنے کی ناکام کوشش کر سکتی ہیں، لیکن فی الحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ اپنی کوششیں گھر میں جا کر لیجیے گا۔ خضر کا جواب سن کر امائمہ نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ سر ساری تیاری ہو گئی ہے، بس آج رات ان لوگوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہمارا مشن بھی مکمل ہو جائے گا۔ ویل ڈن حسن، مجھے تم سے یہی امید تھی، تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تم کام کو پورے وقت پر اور اسی طرح سے کرتے ہو جس طرح میں چاہتا ہوں۔ جی سر، آپ کے ساتھ رہ کر میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے، بس تو پھر ڈن ہو گیا، آج رات ہی ہم لوگ اپنا مشن مکمل کریں گے اور ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ سر۔ وہ دونوں اس وقت اپنے سیکرٹ روم میں بیٹھ کر آج رات کی پلاننگ کر رہے تھے۔ جب امائمہ دروازہ کھول کر اندر ہوئی، اس کے پاؤں پر پٹی کی ہوئی تھی جو خضر نے خود ہی کی تھی۔ ابھی بھی اسے چلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ خضر تو اسے یہاں دیکھ کر حیران تھا، اسے لگا تھا کہ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی، اسی لیے وہ اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گی۔ کون ہیں آپ لوگ اور یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر حسن، آپ یہاں کیسے؟ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو بعد میں مل جائے گا۔ نہیں، مجھے ابھی سب کچھ جاننا ہے، اگر آپ لوگوں نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی جانے والی بات سن کر خضر کو غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ چپ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سچ جاننا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہاں سے کہیں جا نہیں سکتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں جتنی جلدی بٹھا لیں گی اتنا اچھا ہوگا۔ خضر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور خود بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میرا نام میجر خضر حیات ہے۔ خضر کی بات سن کر امائمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ واقعی اسے کہیں سے بھی کبھی بھی دہشت گرد تو نہیں لگا تھا۔ امائمہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر اسے بس سارا سچ بتانے لگا تھا۔ اور یہ کیپٹن حسن ہے، ہم لوگوں کا تعلق آرمی کے ساتھ ساتھ خفیہ ایجنسی سے ہے، ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں اور ملک میں ہونے والے غیر قانونی کاموں کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے مجرموں کو بھی ان کے انجام تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جس ہاسپٹل میں آپ جاب کرتی تھی وہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہاں پر علاج کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کا سودا کیا جاتا ہے، نہ صرف وہاں کے پیشنٹس کا بلکہ باقی لوگوں کو بھی اغوا کر کے وہاں لے جایا جاتا ہے اور ان کے باڈی کے پارٹس کو ان کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے
اور پھر انہیں دوسرے ممالک میں لے جا کر بیچا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ لوگ اور بھی بہت سارے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ کیپٹن حسن انٹیلیجنس میں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اس لیے حسن کو وہاں پر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ وہاں رہتے ہوئے ان لوگوں پر نظر رکھ سکے، تاکہ انہیں پکڑنے میں ہمیں آسانی ہو۔ ان لوگوں کی آپ پر بھی نظر تھی۔ جس رات میں وہاں پر آیا تھا وہاں میں اپنے علاج کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ معمولی سی چوٹ تھی۔ میرے وہاں آنے کا مقصد آپ تھی، وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس ہاسپٹل میں یہی کہا جاتا تھا، کوئی بھی خوبصورت ڈاکٹر یا پھر نرس ہوتی تھی تو اسے بھی اغوا کر لیا جاتا تھا، اور اس رات ان لوگوں کا شکار آپ تھی۔ آپ کو اکیلے ہاسپٹل میں روکنا ان کی چال تھی، اسی لیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن اس وقت میں آپ کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے مجھے آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لانا پڑا۔ خضر اپنی بات پوری کر کے رکا تھا اور اس نے نظر اٹھا کر امائمہ کو دیکھا تھا، جو خاموشی سے اس سے باتیں سن رہی تھی۔ حسن نے اور میں نے، ہم لوگوں نے ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ آج رات ہمیں ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، جنہوں نے جانے کتنے ہی معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ امامہ کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے احترام تھا، وہ اپنے ملک کی خاطر اتنا کچھ کر رہے تھے، اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر۔ اگر ہاسپٹل کے کسی کام میں آپ لوگوں کو میری ہیلپ چاہیے تو میں کر سکتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے امائمہ نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاتی تو یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی اور خوشی کی بھی۔ ہاسپٹل کے کام میں تو آپ کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، وہ ہم لوگ پہلے مکمل کر چکے ہیں، لیکن ہاں اگر آپ واقعی میں ہماری ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے آپ اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالیں گے، یہاں سے کہیں بھی جانے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر آس پر ہر جگہ خطرہ ہے۔ آپ اپنے کمرے میں رہیں گی اور آرام کریں گے۔ اب بتائیں کریں گی ہماری ہیلپ؟ جی۔ امامہ بس جی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حسن تم جانے کی ساری تیاری مکمل کرو، آج کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر آپ بے فکر رہیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی، آج ہم اپنے دشمن کو ختم کر کے ہی لوٹیں گے انشاءاللہ۔ حسن کے جاتے اب خضر کی ساری توجہ امائمہ پر تھی۔ چلیں اٹھیں، میں آپ کو کوئی کمرے تک چھوڑ دوں؟ نہیں میں خود چلی جاؤں گی۔ امائمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، جو اس کی بات سنے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر چکا تھا۔ جانتا ہوں آپ جا سکتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم پورا 1 گھنٹہ لگا کر یہاں تک پہنچے تھے۔ امائمہ تو اس کی بات سن کر حیران تھی، اس کا مطلب اسے معلوم تھا کہ امائمہ یہاں آ رہی ہے۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لیکن ہر قدم کے ساتھ اس کے پاؤں میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، جب بھی اس نے خضر کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ اسے رکتا دیکھ کر خضر بھی رک گیا تھا، رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں چلا جا رہا، اور ہاں تو کس نے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور اتنی ساری سیڑھیاں نیچے اتر کر یہاں آئیں؟ اسی وجہ سے اب درد ہو رہا ہے۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خضر کو کچھ ہوا تھا، اس لیے اس نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور اوپر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں آتے اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ خضر نے دوبارہ سے اس کے پاؤں پر ٹیوب لگا کر پٹی کر دی تھی اور اسے دوا دے دی تھی، جس میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی۔ اب سکون سے سو جائیں۔ خضر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب امائمہ کی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ بات سنیں؟ خضر نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ جلدی واپس آ جائے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اس لڑکی کی اپنے لیے فکر دیکھ کر خضر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ جی پلیز ان کی حفاظت کیجیے گا، میں نے پہلے اپنی امی ابو کو کھو دیا، میں مزید کسی ایسے انسان کو نہیں کھونا چاہتی جسے دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ شخص میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا اور اسے صحیح سلامت میرے پاس واپس لے آئیے گا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد نیند آنے کے باوجود بھی امائمہ اٹھی تھی اور بڑی مشکلوں سے اس نے وضو کیا تھا۔ نماز پڑھ کر اب وہ خضر کی حفاظت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دعا مانگتے مانگتے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور وہیں نیچے ہی زمین پر سو گئی تھی۔ ویل ڈن میجر خضر اور کیپٹن حسن، آپ دونوں کی قابلیت پر مجھے کبھی بھی شک نہیں تھا۔
لیکن آج آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ دونوں واقعی بہت قابل اور ذمہ دار آفیسرز ہیں۔ آج آپ نے میرا سر فخر سے مزید بلند کر دیا ہے۔ مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا، سب لوگ پکڑے گئے تھے اور انہیں ان کے ٹھکانے تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ رات میں سارا کام مکمل ہو گیا تھا اور اب کمانڈر میجر خضر اور کیپٹن حسن کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ ویسے آج تو پارٹی ہونی چاہیے، آخر کو میرے جوانوں نے اپنا مشن بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم لوگ یہیں رک جاؤ آج رات، ہم لوگ اپنی اس کامیابی کی خوشی میں پارٹی ارینج کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، لیکن فی الحال میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ اٹس اوکے میجر، کوئی بات نہیں، آپ کی فیملی آپ کے لیے سب سے پہلے ہے، ہم پھر کبھی پارٹی ارینج کر لیں گے، آپ آرام سے سکون سے اپنے گھر جائیں۔ بلکہ میری طرف سے میں نے آپ کو پورے 1 مہینے کی چھٹی دی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کریں۔ تھینک یو سر۔ خضر شکریہ ادا کرتا باہر نکل آیا تھا، پیچھے ہی حسن بھی تھا۔ ویسے سر گھر جانے کی جلدی کیوں ہے آپ کو؟ پہلے ویسا کبھی نہیں ہوا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ حسن جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ خضر نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ میرا مطلب ہے سر کہ سب خیریت تھی نا، کوئی مسئلہ تو نہیں، بس اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں مسٹر حسن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اپنے سر کے نکاح کی تیاری شروع کریں۔ خضر مسکراتا ہوا اسے کہہ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ حسن بھی اس بات پر بے حد خوش تھا کہ اس کے سر کی زندگی میں کوئی تو خوشی آئی تھی اور وہ دل سے دعا کرتا تھا کہ یہ خوشی ہمیشہ سلامت رہے۔ خضر گھر آتے فوراً ہی امامہ کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ 2-3 مرتبہ دستک دینے پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ امامہ دروازہ کھولو، تم ٹھیک ہو؟ اندر سے ابھی بھی کوئی آواز نہیں آئی تھی جب مجبوراً اس نے خود ہی دروازہ کھولا تھا۔ جیسے اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ سامنے وہ لڑکی نیچے جائے نماز کے اوپر ہی گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ دوپٹہ اس نے نماز کی طرح لیا ہوا تھا۔ اس وقت اگر خضر سے کوئی پوچھتا کہ اس کی زندگی کا سب سے حسین منظر کون سا ہے تو وہ یہی منظر بتاتا۔ جاتے وقت وہ اسے دعا کے ساتھ نیند کی دعا دے گیا تھا، شاید اسی لیے وہ گہری نیند میں تھی اور دروازے پر ہونے والی دستک سن کر بھی وہ اٹھی نہیں تھی۔ خضر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ امائمہ اٹھ جاؤ، میں واپس آ گیا ہوں۔ خضر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا تھا۔ اپنے قریب سے ہی خضر کی آواز سن کر امائمہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ آپ آ گئے، آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اور آپ کا مشن مکمل ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے؟ مشن بھی مکمل ہو گیا اور میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں میرے ساتھ تھی تو بھلا مجھے کیا ہو سکتا تھا۔ خضر نے ہاتھ پکڑ کر امائمہ کو اٹھایا تھا، کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی میں ٹھیک ہوں، اب وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب تو آپ کا مشن بھی مکمل ہو گیا اور آپ بھی ٹھیک ہیں تو اور کیا آپ مجھے واپس بھیج دیں گے؟ امائمہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن آخر کو وہ یہاں کب تک رہ سکتی تھی؟ امائمہ کی بات سن کر خضر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ جی ڈاکٹرنی صاحبہ، میں نے کہا تھا کہ جب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ابھی میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا، مجھے دل کا مریض بنا کر آپ جانا چاہتے ہیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، اب تو آپ کو ساری زندگی یہاں رہ کر میرے دل کا علاج کرنا ہوگا۔ امائمہ کو پہلے تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب اس کی بات سمجھ آئی تھی تو اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ خضر نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا تھا، اس میں سے خوبصورت رنگ نکال کر اپنا ہاتھ امائمہ کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، کیا پوری زندگی کے لیے میری پرسنل ڈاکٹر بن کر میرے ساتھ رہنا پسند کریں گی؟ امائمہ کے دل کی بات خضر نے کہہ دی تھی تو بلا وہ کیسے انکار کرتی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور اپنا ہاتھ خضر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ خضر نے بھی مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کی انگلیاں پہنائی تھی اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، ان دونوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔